औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुमतहिना का आगाज होता है कि जो कि मदनी सूरा है। 2 रकू है, इसके 13 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बुलाया, पुकारा। अल्लाह ने कहा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। तुम उनके पास दोस्ती का पैगाम भेजते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आया है, यकीनन उन्होंने उसका इनकार किया है, वो रसूल को, और खुद तुम्हें इस बिना पर निकालते हैं कि तुम अल्लाह ताला अपने रब पर ईमान रखते हो। अगर तुम मेरी राह में जिहाद करने और मेरी रजा तलाश करने वाले हो, करने के लिए निकले हो, तुम छुपा कर उनको दोस्ती का पैगाम भेजते हो, हालांकि मैं जानता हूँ जो कुछ तुमने छुपाया और जो तुमने जाहिर किया। और तुम में से जो शख्स भी ऐसा करेगा, यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक गया। अगर वो तुम्हें पाएं तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, और अपनी जुबानें और अपने हाथ तुम्हारी तरफ बुराई के साथ बढ़ाएंगे, तुम्हें तकलीफ देने के लिए बढ़ाएंगे। और वो चाहेंगे कि काश कि तुम कुफ्र करो। तुम्हारी रिश्तेदारियां और तुम्हारी औलाद क़यामत के दिन तुम्हें हरगिज फायदा न देंगी। तुम्हारी रिश्तेदारियां और तुम्हारी औलाद क़यामत के दिन हरगिज तुम्हें फायदा न देंगी। वो तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा, और अल्लाह ताला उसे खूब देखने वाला है जो तुम अमल करते हो। तुम्हारे लिए इब्राहीम में और जो लोग उसके साथ थे उनमें यकीनन अच्छा नमूना है। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि बिलाशुबा हम तुमसे और उनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं जिनकी अल्लाह ताला के सिवा तुम इबादत करते हो, हम तुम्हारे साथ कुफ्र करते हैं, और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ ज़ाहिर हो गया, यहाँ तक कि तुम अकेले अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। मगर इब्राहिम का अपने बाप से ही कहना, कौल इब्राहिम अली अबीही ला अस्तगफिरन्न लका वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै। अब इब्राहिम का अपने बाप से ये कहना कि मैं आपके लिए ज़रूर मग़फ़िरत की दुआ करूँगा, और नहीं मैं अल्लाह ताला से आपके लिए किसी चीज़ का इख्तियार रखता। और रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। ए हमारे रब, तुझ पर हमने भरोसा किया है और तेरी ही जानिब हमने रुजू किया है, और तेरी ही जनाब में हमारी वापसी है। और रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए हमारे रब, इन लोगों के लिए जो तू हमें आजमाइश ना बना जिन्होंने कुफ्र किया, और ए हमारे रब हमें बख्श दे, यकीनन तू ही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे लिए इनमें एक अच्छा नमूना है उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है और मुंह फेरता है। तो यकीनन अल्लाह ताला वो है जो बेपरवाह है, वो हर चीज से बेपरवाह है, उसको हमारे अमल की कोई कोई जरूरत नहीं, तमाम तारीफों की लायक है। करीब है कि अल्लाह ताला तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो जल्द ही दोस्ती पैदा कर दे। और अल्लाह ताला पूरी कुदरत रखने वाला है, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हें उनसे मना नहीं करता जिन्होंने ना तुमसे दीन के बारे में जंग की, और ना तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल के लाए कि तुम उनसे नेकी करो और तुम उनके साथ इंसाफ करो। अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से यकीनन मोहब्बत रखता है। दर हकीकत अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ उनसे मना करता है जिन्होंने दीन के बारे में तुमसे जंग की और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है, और तुम्हारे निकालने में एक दूसरे की मदद की, ये कि तुम उनसे दोस्ती करो, और जो उनसे दोस्ती करें तो वही लोग जालिम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम्हारे पास हिज्जत करके मोमिन औरतें आएं तो उनकी जांच पड़ताल कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी शोरों से भाग कर आई हों, या कहीं ऐसा ना हो कि वो हकीकतन ईमान वाली ना हो, बल्कि अपने घर बार को छोड़कर सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास आई हों। बल्कि उनके ईमान की जांच पड़ताल कर लिया करो कि वो हकीकत पे अल्लाह पर ईमान लाने वाली हों। अल्लाह ताला उनके ईमान को ज्यादा जानने वाला है। फिर अगर तुम्हें मालूम हो कि वो मोमिना हैं तो उन्हें कुफार की तरफ ना लौटाओ, उनको वापस ना करो, ये उनके लिए हलाल नहीं। अगर औरत को ईमान ले आती है, मुसलमान हो जाती है, तो उसका उसका निकाह फौरन ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो मर्द कुफरिया कलमात कह देते हैं और वो कुफर में शामिल हो जाते हैं, तो वो भी ईमान से खारिज हो जाते हैं, और सबसे पहला काम ईमान से खारिज होने के बाद बीवी के साथ निकाह खत्म हो जाता है। हम इन बातों को कुछ नहीं समझते हैं। हमें अपने ईमान को हमेशा तरोताजा रखना चाहिए, और ईमान बहुत बड़ी चीज है, बहुत अहम अहम चीज है। और फिर उसको दोबारा से अपनी बीवी से निकाह करने का हुक्म है।
اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے، اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا یعنی کہ ان کے گھر والوں، ان کے شوہروں نے، تو انہیں دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح کرو جب ان کے مہر تم انہیں دے دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر نہ رکھو، اگر تمہاری بیویاں کافر ہیں تم کو اپنے ساتھ روک کر نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے تم مانگ لو، اور چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ مانگ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائیں تو تم ان کے شوہروں کو بدلہ دو، چنانچہ جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ذات کے جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اس بات پر تم سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی۔ کل ہی میرے پاس ایک سوال آیا، ایک کہ وہ پریکاشنز یوز کیا ہوا تھا، اس کے باوجود بچہ ہو گیا، اب کیا کریں جی، وہ اب پال تو نہیں سکتے، ان کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ تو جو اللہ رزق ہمیں، مجھے اور آپ کو دیتا ہے، کیا وہ اس بچے کو رزق نہیں دے سکتا؟ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر نعوذ باللہ ہمیں شک ہے؟ تو جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمارے پیٹوں کو بھرتا ہے، وہ اس بچے کو بھی بھرے گا، اس کے پیٹ کو بھی بھرے گا، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی۔ بہتان گھڑ کر لانا بھی کتنی بڑی بات ہے، اور کسی نیک کام میں وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، یقیناً وہ آخرت سے اسی طرح نا امید ہو گئے ہیں جیسے وہ کافر نا امید ہو چکے جو قبروں والے ہیں، قبروں والے نا امید ہو چکے ہیں۔ سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے جو مدنی سورہ ہے، 2 رکوع 14 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، ایسے سختی سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں، ان کو کوئی گرا نہ سکتا ہو۔ ان کے ایمان اس قدر سخت ہے، ان کے ایمان اتنے طاقتور ہیں، وہ اتنے پختہ ہیں ایمان میں، اور ان کے حوصلے اتنے ہی بلند ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتی ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تو اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ پہلی دفعہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں پر پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام پہلے ہی بتا دیا کہ جس کا نام احمد ہوگا، یعنی کہ قرآن کے اندر، یعنی کہ انہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ یہ رسول آئیں گے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو، اللہ تعالیٰ کے نور کو، اللہ کی باتوں کو، قرآن کے الفاظ کو اپنے منہوں سے بجھا دے، یعنی وہ اپنے منہوں سے تہمتیں لگائیں، اپنے منہوں سے الفاظ کو بدل دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنے والا ہے، اپنی بات کو پورا کر کے رہنے والا ہے، اپنی دین کو پھیلا کر رہنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کلاسوں میں نہیں جاتے کہ انہوں نے ترجمہ ہی کچھ اور کیا ہوتا ہے، یہ جادو کر دیتے ہیں۔ ایسی بھی باتیں سننے کو ملی کہ ہم ان کی کلاس کو نہیں اٹینڈ کرتے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے ہمارے ذہنوں کو ہی بدل دیتے ہیں۔ قرآن اگر آپ کے دل کو بدل دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی تو آپ کے لیے کچھ نہیں۔
وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ابدی جنت کے پاکیزہ گھروں میں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری جو تم پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا، اللہ کی راہ میں میری مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کی مددگار ہیں۔ یہ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، پھر ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے تو وہی غالب آ گئے۔ سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے جس کے 2 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، ان پڑھوں میں ان پڑھ ہی رسول بھیجا، امی بھیجا، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ یہ ایک بھی بہت بڑا معجزہ کہ ان پڑھ سارے لوگ، اب چونکہ وہ ان پڑھ لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے، نہیں سن سکتے تھے، یعنی کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تاکہ وہ یہ معجزہ سمجھ سکیں، کیونکہ وہ قادر نہیں ہے پڑھنے پر، لیکن رسول ایک ہی رات کے اندر اندر کیسے پڑھنا سیکھ گیا، جبکہ اس کا تو کوئی استاد بھی نہیں، ان کو کوئی سکھانے والا بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا معجزہ بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پر یہ بات یہاں پر اس لیے بیان فرمائی کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں ان کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس دور میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ پڑھتے نہیں تھے، ان پڑھ تھے سارے، بہت کم و بیش گنتی کے کچھ لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، ان میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے جو پڑھے لکھے تھے، اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اسے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ یعنی آپ لوگ یہ سوچ لیجئے کہ جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، عربی پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، اور معلوم نہیں میرے رب نے قرآن میں کیا بیان کر دیا، تو ان کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ یہ ہم شاید کہاوتیں پڑھ کے ہم سمجھتے نہیں، کوئی کہاوت ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لا دو تو وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ گدھے کی مثال کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یقیناً تم دوسرے لوگوں کے ماں سوا اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم واقعی سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ ہوا کیا تھا کہ کچھ ایک قافلہ تھا، وہ آ کے جیسے ہی جمعے کی نماز ہوتی تو آ کے سامان لگا دیتے تھے اور سستا سامان بیچتے تھے، تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ جب وہ سستا سامان دیکھے وہ بولیاں لگاتے تو فوراً بھاگتے کہ ہم وہ سامان خرید لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر کہہ دیا کہ اس وقت اپنی خرید و فروخت سب بند کر دو،
اور جب نماز کے لیے جلدی کرو، پھر جب پوری پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، پھر واپس اپنا وہی کام کرو اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنی اسرائیل کی طرح نہیں کیا کہ پورا کا پورا جمعے کے دن ہمارے لیے مختص کر دیتا اگر اللہ، کہ اس دن تم نے کچھ نہیں کرنا سوائے اللہ کی عبادت کی، جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کا دن مختص کر دیا اور انہوں نے نہیں سنا تو اللہ نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ اللہ نے تو ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی کہ وہ صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ ہے کہ وہ تم سب کچھ چھوڑ کر جمعے کے لیے دوڑ کر آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، زمین میں پھیل کر اپنا کام کرو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، وہ سارے چلے گئے۔ کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے، وہ تمہیں بہترین رزق عطا کرے گا۔ سورہ منافقون کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، 2 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، یقیناً بہت برا کام ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، یعنی کہ جیسے لکڑیاں ہوتی ہیں نا ٹیک لگا کے، ویسے ویسے ہیں، اور وہ یعنی کہ بالکل بے سد سی، ایسے بالکل جس میں کوئی حرکت نہیں، جو بالکل ہی بے جان سی لکڑیاں بس کھڑی ہیں۔ وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی اصل دشمن ہیں، چنانچہ آپ ان سے چکنے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ کون ان کو بہکا رہا ہے، کون ان کو غلط راستے دکھا رہا ہے، جبکہ رسول تو ان کو بار بار راہ راست دکھا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہیں بخشش کی دعا کرے، تمہاری لیے بخشش کی دعا کرے، تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ ہم بھی قرآن کی طرف اسی لیے نہیں آتے، تکبر ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہے اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں کہ یار اس کی ہم بات کیوں سنیں، یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی علم والے ہیں۔ جس کے دل نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے پاس بہت علم آ گیا، اس کے دل میں سب سے پہلے تکبر نے اپنا بیج بو دیا۔ ہمیشہ عاجز رہیے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم سیکھ رہے ہیں، کہ عاجزی اختیار کیجئے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں ان پر برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر مت خرچ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو زیادہ عزت والا اس سے زیادہ ذلیل کو لازماً نکال دے گا۔ یعنی وہ کیا سمجھتے تھے؟ خود کو عزت والا سمجھتے تھے کہ ہم عزت والے ہیں تو ہم ان کو باقیوں کو نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم عزت والے ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔
اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ التغابن کا آغاز ہوتا ہے، جس کے 2 رکوع 18 آیات ہیں، مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور پھر اچھی صورتیں بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں جب ہم پڑ گئے تو وہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے وبال جان بن گئی۔ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تھے، تو انہوں نے کہا، کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے، کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر اور جو ہم نے اتارا ہے ایمان لے آؤ۔ نور ہدایت، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا، اس پر ایمان لے آؤ۔ نور کیا ہے؟ اور نور پر جو ہم نے اتارا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اور نور پر جو ہم نے اتارا، یعنی یہ قرآن نور ہے۔ اچھا، ہم لوگ دودھ کو نور سمجھتے ہیں، جی دودھ نہ گر جائے، دودھ نور ہے۔ نور تو یہ قرآن ہے، ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ جب اجتماع کے دن کے لیے وہ تم سب کو جمع کرے گا، وہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، اور اس کو باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں جو اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا رکھتا ہے اور اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول پر محض صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر بیویاں اولاد سب ہمیں اللہ سے غافل کر دیں تو ان سے بڑھ کر دشمن اور کوئی نہیں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں۔ یہ تمہارے مال، تمہارا پیسہ، دولت اور اولادیں تو سب بس آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے بڑھ کر ان کو کسی کے لیے نہیں اتارا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی استطاعت رکھتے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جتنی تم استطاعت ہے اتنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو، اور سنو اور اطاعت کرو۔
اور خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والا ہے۔ نفس کی بخیلی بڑی سخت ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض ہستہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بے حد بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی بخش دے۔ سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، 2 رکوع ہیں اس کے اور 12 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی کہ جیسے ہی طلاق پہلی طلاق ہوئی، عدت شروع ہو گئی۔ یہاں سے کہ یہ آیت واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ ان کی عدت میں طلاق دو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں پوری ہوئی تو اس کے بعد عورت کی عدت شروع ہوئی۔ اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شبہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے، اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے، چنانچہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو معروف کے مطابق روک لو یا معروف کے مطابق ان کو جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 عادل آدمی گواہ بنا لو، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو۔ اللہ کی قسم کے ساتھ اللہ کی گواہی، اللہ کے نام کے ساتھ گواہی لو۔ اس کے ساتھ تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ ہم سمجھتے ہیں طلاق لے لی تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی کہ جن کا ٹائم مطلب وہ مینو پاس آ چکا ہے ان کا، اگر تمہیں شک ہو، ان کو ٹائم ظاہر ہے وہ حیض کے لیے کہا گیا نا کہ اتنا ٹائم 3 حیض ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، کہ اگر ان کو حیض نہیں آتا تو ان کی پوری 3 ماہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عمر رسیدہ عورت کی عدت نہیں ہے، ان کی بھی عدت ہے، تو عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا ان کی بھی عدت ہے۔ اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہے، کہ چاہے وہ اگلے دن ہی ہو جائے یا 1 گھنٹے بعد ہی ہو جائے وضع حمل، تو یعنی کہ بچہ ڈیلیوری ہو جائے تو اسی وقت اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے اس کا بڑا اجر دے گا۔ انہیں بھی وہی رہائش دو جو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم خود رہتے ہو، اور تم انہیں تکلیف نہ دو کہ تنگی کرو، اور ان پر اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو جلد ہی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ تو یعنی کہ کوئی دوسری عورت کو بھی تم رکھ سکتے ہو۔ لازم ہے کہ خوشحال اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لیے تنگ دستی کے بعد آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ 1 گلاس دودھ پی لیں، خود سے پی لیں تو سب کو بڑی مشکل ہوتی ہے، جی دودھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ نے آسانی کی ہے کہ ان عورتوں کا خرچہ پورا کرو، ان کو اچھا کھلاؤ پلاؤ تاکہ ان کی صحت خراب نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہم عورتوں کی صحت پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ یہ لازم ہے شوہر پر
اور کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا، اور ہم نے انہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے، سوائے عقل مندوں، اے عقل مندوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے، وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی واضح آیات واضح بیان کرنے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب نکھال لائے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، اور زمین سے بھی انہی کی مثل، ان کے درمیان، یعنی کہ آسمان جیسی زمین بھی اسی کی مثل ہے، اس کی بھی 7 تہیں ہیں، ان کے درمیان حکم اترتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان حکم اترتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے جس کی 2 رکوع اور 12 آیات ہیں، مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا؟ یہ شہد کے بارے میں ہوا، جس پہ کو کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آئندہ کے بعد میں یہ شہد نہیں استعمال کروں گا۔ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ قسم کو توڑ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر رکھی، پھر جب اس نے اس بات کی خبر دے دی، دوسری بیوی کو بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی نے کچھ بات سے آگاہ کیا اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو کہ یقیناً تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک مومنین اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، بیوہ اور کنواریاں ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو